अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़्यादा ज़ेर बहस आते हैं। गुज़िश्ता कई प्रोग्राम से बात हो रही है सैलाब के बाद की सूरत हाल के हवाले से, और बात करना यूँ भी ज़रूरी है क्योंकि जिस कसम पुरसी की हालत में लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, शहर में तो यकीनन कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बुरी हालत में जो देही आबादी में लोग मुकीम हैं, उनके साथ मसाइल बेपनाह हैं। और इस सैलाब के बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा अबतर हो चुकी है। अभी हो ये रहा था कि चंद अरसे कबल हम जब ये बारिशों का सिलसिला जारी था, तो बारिशों की वजह से जो शहरी इलाकों में नुकसानात हुए हैं, जिनका अभी तक अज़ाला नहीं किया जा सका है, और आगे भी ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही जिसमें इन नुकसानात की भरपाई मुमकिन बनाई जा सके। लेकिन देही इलाकों में जो कुछ हुआ है, लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ है, अभी तक इसके हवाले से शायद कोई हिकमत अमली मुरतब नहीं की गई है। ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? क्योंकि अब तक जो कुछ हम देख रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, जिन इलाक़ों में हमारा ख़ुद जाने का इत्तेफाक हुआ है, वहाँ पे जो मनाज़िर देखे गए हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह हैं। और एक सवाल जो साल हर साल उठाया जाता रहा है वो ये कि आखिर कब तक ये सूरत हाल जारी रहेगी? हमेशा कुदरती आफात के बाद हम इसी तरह चंदे इकट्ठे करने में, अतियात और ज़कात खैरात जमा करने में मसरूफ़ रहेंगे? अमलन कब हम काम करेंगे इनकी फ़लाह के हवाले से? और सबसे बढ़कर ये कि ये जो अभी एक अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रिहेबिलिटेशन, यानी कि इनको दोबारा आबाद करने का जो एक मरहला है, ये कब शुरू होगा? इसके बारे में भी सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी ये सवाल जब किया जाता है तो जवाब ये मिलता है आगे से कि अभी रिहेबिलिटेशन से पहले इनको बचाना है, फिर खुराक वहाँ तक पहुँचानी, और न जाना कितने ऐसे बहाने और उज़्र पेश किए जाते हैं। बहरहाल देखते आए हैं और अब भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ सूरत हाल ये कि जैसे शहरी आबादी का जब तस्करा होता है, इलाकों का, मसाइल पहले ही आसमान को छू रहे हैं, उसके बाद ये जो सैलाब के बाद की सूरत हाल है, इसमें बेपनाह और दीगर मसाइल का इजाफ़ा हो चुका है, जिसकी निशानदही मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के ज़रिए सोशल मीडिया के ऊपर करवाई जा रही है। शहर कराची की अगर बात करें, बेपनाह जराइम में इजाफ़ा हो चुका है। पहले भी कभी कम नहीं हुआ था, सिलसिला थोड़ी देर के लिए थम सा जाता है, लेकिन उसके बाद फिर इसमें बहुत तेज़ी से इजाफ़ा होता है। वो सूरत हाल आपके सामने, जो शहर कराची के बासी हैं, यहाँ के रहने वाले बदनसीब लोग हैं, वो रोज़ाना शब रोज़ ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं, अपनी आँखों से उसका शिकार बन रहे हैं, लेकिन बेबस हैं। क्या इसके ऊपर मज़ीद कहा जाए? बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ जो चंद अफसोसनाक वाक़यात हुए, प्रोग्राम में एक का तस्करा हुआ सुबह के वक्त जब ये प्रोग्राम जारी था। हुनैद अल्लाह खानी साहब एक बड़ी समाजी शख्सियत, इल्मी शख्सियत, गुज़िश्ता रोज़ रज़ा इलाही से इंतकाल फरमा गए। बड़ी अफसोसनाक ख़बर हम तक पहुँची है। और उसके बाद शाम के वक्त एक और बड़ी अफसोसनाक ख़बर आई, मलका बरतानिया दोम के हवाले से जान फ़ानी से रुखसत हो गई। अब इसके ऊपर एक बहस का आगाज़ है सोशल मीडिया के ऊपर। हमारा एक अजीब मिजाज बहैसियत कौम बन चुका है, हर किसी को तनकीद का निशाना बनाना, और बड़ी बदकिस्मती अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि ये नौजवान नस्ल, ख़ास एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं ज़्यादा उसको इसका ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। उन्होंने जिस तरह की जहन साजी की है, लोगों के जहनों में, बच्चों के जहनों में जहर भरा है, तो अब तमाम अपनी हदें क्रॉस कर चुके हैं।
کس کے بارے میں کس طرح رائے دینی ہے، خیالات کا اظہار کرنا اس سے بالکل عاری ہے، کیونکہ ایک تو علمی کمی ہے، اس کا بھرپور فائدہ یہاں پر اٹھایا گیا اور ان کو گمراہ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، تو بالکل ویسا ہی ہوا۔ تو بہرحال بات کر رہا تھا ملکہ برطانیہ کے حوالے سے، آپ کی جو خدمات ہیں اپنی قوم کے لیے، اس سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے، کیونکہ پڑھنے سے تو ہمارا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، اب تو بڑا آسان ہے، یہ موبائل فون جس کے اوپر آپ سارا دن جو ہے وہ فلمیں، گانے اور الٹے سیدھے ولاگز، بے وقوفوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اس سے بڑھ کر بھی اس کے اوپر کام ہے کہ اس کے اوپر تحقیق بہت آسان اور سہل ہو چکی ہے۔ آپ اگر ذرا مطالعہ کریں اس میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی کیا خدمات رہیں اپنی قوم کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، کیا کچھ انہوں نے کیا۔ بہرحال تو یہ چند ایک معاملات تھے جو آج کل جن کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور چند ایک چیزوں کی میں نے نشاندہی کی ہے۔ باقی ماندہ معاملہ جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے سیاست کے حوالے سے، میں ذاتی میری رائے یہ ہے، خیال یہ ہے کہ ان معاملات کے اوپر گفتگو کرنا یہ اب وقت کا ضیاع لگتا ہے۔ جیسے اس میں سر فہرست جو عدالتی معاملات کل سارا دن ٹی وی کے اوپر نشر کیے گئے، میں اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں؟ ایک عام آدمی کا اس سے تعلق ہے نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ ہمارے اپنے مسائل اور مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ اب ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں جس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا، وقت کا ضیاع، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر بات کی جائے گی یقیناً پروگرام کے اندر۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں، بلکہ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، ان سے ان تمام معاملات پر گفتگو کروں گا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اس وقت جو حالات حاضرہ ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ صبح کے وقت کوشش تو یہ ہونی چاہیے، ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے، ہمیں بتایا ہمارے بڑوں نے کہ اچھی بات کے ساتھ دن کا آغاز کریں۔ یہاں رہتے ہوئے یہ بڑا مشکل کام بن چکا ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر آپ کے لیے نکال کر لائیں، لیکن ہمیشہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا، سعید رشید صاحب تجزیہ کار ہیں، آج کے دن ہم انہیں مدعو کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں ملکی حالات کے حوالے سے۔ بہت شکریہ جناب، بڑی نوازش سعید رشید صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جو ہماری نشست رہی ہے گزشتہ پروگرام میں، جس میں ہم نے بات کی تھی ملکی حالات کے حوالے سے۔ آج سے اگر آپ 10 سال آگے اور 20 سال اگر اور آگے چلے بھی جائیں اگر، تو میرے خیال میں یہی مسائل ہوں گے، یہی وہ معاملات ہوں گے جس کے اوپر بات ہو رہی ہوگی۔ آج سے آپ نظر ڈالیں، اگر سن 60 کا اگر آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ آج کے دن کی بات کر رہے ہیں۔ وہ مسائل لوڈ شیڈنگ کے اور نہ جانے کس کس قسم کے مسائل جن کا آج سامنا ہے، وہ اس وقت بھی ویسے ہی تھے، اور یقیناً اس وقت بھی کیونکہ ذرائع ابلاغ کیونکہ اتنا تیز نہیں تھا یا اتنی ٹی وی چینلز نہیں تھے، اگر ہوتے مان لیں تو یقیناً یہی معاملات زیر بحث آ رہے ہوتے۔ فرمائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ جو کوئن کا یہ کل والی بات ہوئی اس پہ دو باتیں ذرا آج کے سینیریو میں آپ سے بات کروں گا۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب جو ہماری سیاست جس ٹرینڈ پہ چل رہی ہے، اس کو ہمیں یہاں پر روکنا ضروری ہو جائے گا۔ جو آپ نے کہا تھا نا کہ ایک پارٹی نے اپنے نوجوانوں کو اور اس کو، میں آپ کو دو مثالیں بتاؤں۔ یہ جو کوئن تھیں یہ 2 دفعہ پاکستان آئی ہیں۔ جی ایک 1961 میں آئی تھیں جب ہم تو بالکل چھوٹے تھے، اور 15 دن کے لیے آئی تھی۔ اس زمانے میں تو دیر تک آتے تھے، 1 دن 2 جی دن۔ جی جو ان کو کراچی میں لائے، اس وقت جی دارالخلافہ ہوتا تھا کراچی، تو جو پائلٹ پروجیکٹ دکھانے لے گئے تھے کہ یہ ہمارا فیوچر کا پائلٹ پروجیکٹ ہے، وہ یہ لانڈی کرنگی تھا۔ جی اندازہ لگائیے کہ اس وقت جی اس کو پائلٹ پروجیکٹ بنایا تھا، اور آج آپ چلے جائیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیا انکروچمنٹ ہے، کیا استغفر روڈ ہے، کیا اللہ چھت ہے، ربی من کل سارا ذنب مکس ہو گیا۔ توب الیہ۔ پتہ ہے ایک کوئن کو کراچی میں جو دکھانے لے جا رہے ہیں، وہ کورنگی دکھانے لے جا رہے ہیں کہ یہ ہم ایک نیا پروجیکٹ بنا رہے ہیں، آبادی کو لانا ہے ہم نے، ادھر شفٹ کرنا ہے۔ پھر وہ آئی 97 98 کے اندر۔ جو بات میں اصل بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اس وقت جو بھی حالات تھے، الیکشن جیسے بھی ہوا، بے نظیر نے احتجاج کیا کہ ہمارا الیکشن چوری ہوا ہے، جو بھی اس وقت کے حالات تھے، ایک دفعہ بے نظیر آ چکی تھیں، پھر اتر چکی تھیں، پھر نواز شریف آ چکے تھے، اتر چکے تھے۔
اتنی زیادہ تلخیاں تھیں اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر. جی. پھر اسپیشلی جو صدر پاکستان تھے اس وقت فاروق لغاری صاحب، ان ان میں اور بے نظیر میں اتنی تلخیاں تھیں. مگر اس کے باوجود آپ اندازہ لگائیں جس دن کوئن آئی ہے اور فاروق لغاری نے جو ڈنر دیا ہے اس کے اندر جو کوئن کے بعد دوسرا مہمان تھا وہ بے نظیر بھٹو تھی. اپوزیشن لیڈر کر کے اس کو ملوایا گیا اور اس نے فخر سے پراؤڈ ہو کے وہ کیا. پھر اسمبلی میں انہیں لایا گیا، ادھر انہوں نے اسپیچ کی، ادھر بھی بے نظیر ایز اے اپوزیشن. آج کے حالات میں ہماری ایک پارٹی نے ایک ایسا ٹرینڈ ڈال دیا ہے کہ ہم نے کسی سے ملنا ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کسی سے. اور جب تک میں آپ لاسٹ ٹائم بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اب اس نہج پہ پہنچ گئے کہ اب یہ ایک پارٹی دو پارٹیوں کا کام نہیں ہے. جی. اب پارٹیوں کا بھی کام نہیں ہے بلکہ ہمیں سارے ادارے، ہمارے قانونی سسٹم، پولیٹیکل پارٹیز، میڈیا، یہ ایک گرینڈ ڈائلاگ جب تک کر کے کچھ چیزوں پہ سائن کر کے نہیں اٹھیں گے یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. انہیں ایک دفعہ یہ سارے 5-6 پوائنٹ سائن کرانے ہوں گے کہ فائنینس کے اس معاملے میں نہ کوئی اپوزیشن کرے گا، نہ میڈیا چور کرے گا، نہ اگر کورٹ میں یہ کیس آئے گا تو وہ انٹرٹین ہوں گے، اور نہ ہمارے ادارے فوج یہ انٹرفیئر کریں گے. اس کے علاوہ علاج نہیں ہے. میرا خیال ہے اس وقت باقی سارے راضی ہیں، صرف ایک پارٹی ایسی ہے جو جس ایجنڈے پہ کام کر رہی تھی وہ مسلسل اسی پہ کام کر رہی ہے کہ کسی طرح پاکستان بینک کرپٹ ہو جائے. جب وہ حکومت میں تھی جب بھی یہ اس کا ایجنڈا تھا، ایسے حالات کر رہی تھی، اور ابھی بھی اس کے حالات یہ ہیں. آپ دیکھیں ڈالر کس تیزی سے واپسی ہوا تھا، مگر یہ ایکٹیویٹی پھر عمران صاحب کی آئی اور سیلاب آیا، پھر ڈالر رک گیا اپنی جگہ پہ، جبکہ ابھی آپ کو قسط بھی مل گئی ہے. آگے کتنا پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے، ریزرو بڑھ رہے ہیں، آپ نے صحیح فرمایا، مگر اس کے باوجود اسٹیبلٹی نہیں ہے. اور وہ خود تقریروں میں کہہ رہا ہے کہ ملک جب تک پولیٹیکل اسٹیبل نہیں ہوگا معیشت صحیح نہیں ہوگی. اور اس کے باوجود آپ نے 2014 کا دھرنا دیکھا، 126 دن کے بعد اے پی ایس کا واقعہ ہوا. نواز شریف نے ساری باتیں جو اس نے سول نافرمانی، بل جنانا، یہ گالیاں، فلانا، چور ڈاکو، اس کے باوجود جو گول میز کانفرنس کی یا وہ کی، اپنے برابر میں عمران خان کو بٹھایا اور کہا کہ اب یہ قومی مفاد کی بات ہے، ابھی اپوزیشن چھوڑ دو. بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں، ہمارے پاس دو ایسے ایشو اس وقت کھڑے ہیں جس میں کہتا ہوں جو ٹیررسٹ بھی ہے نا، ٹیررسٹ بھی وہ بھی اس وقت سوچنے میں مجبور ہے کہ اس ملک کو بہت خطرات ہیں. ایک سیلاب اور ایک آپ کی معیشت. یہ دونوں چیزوں پہ تو اس وقت جو اس ملک کے اندر چوہے، بلی، چونٹی بھی ہے نا، وہ بھی یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں ایک ہو کے یہ کام کرنا چاہیے. اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے اور اتنا بڑا معیشت کا ڈیزاسٹر ہے جس کو ہمیں مگر ایک واحد آدمی ہے جو اپنی انا کے اوپر رہ کے سارا گیم کر رہا ہے. اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پلان کر کے کر رہا ہے. ورنہ آپ بتائیں، حامد خان کو 5 سال اس نے منہ نہیں لگایا اور ابھی اپنے ساتھ لے کے آیا، صرف اسی لیے لے کے آیا تھا کہ حامد خان کچھ کر لیں گے. اس کو بھی ڈس اون کر دیا اس نے. پھر انہوں نے 2 جو معاون دیے تھے، یہ معاون وہ تھے جو اطہر من اللہ اور ان کے خاص دوستوں میں سے تھے، منیر ملک اور حامد خان. ان کو لائے کہ شاید ان کی بات کو سمجھ میں آ جائے اور انکنڈیشنل معافی مانگ لیں. مگر وہ جو اس نے ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے نا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے عمران خان، تو وہ ڈٹ کے ایسا کھڑا ہے کہ اس کو صحیح غلط کچھ سمجھ نہیں آ رہا. مجھے ایک بات یہ سمجھا دیجئے کہ شیطان وہ بھی ڈٹ کے ہی کھڑا ہے. بالکل ایسی ہے. تو میں کیا سمجھوں کہ شیطان حق پر ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب یہ دے دیں. دیکھیں، یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس بیٹھنا اس لیے پسند نہیں کرتے کہ ہم وہ سوال کریں گے جو عوام سننا چاہتی ہے. یہ اپنی مرضی کے 1-2 لوگ ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں 1-2 بچے ہیں بیچارے جن کا کوئی کسی سے لینا دینا نہیں ہے، ٹک ٹاک بنانے والے، مستی کرنے والے، ان کو بٹھا کر انٹرویو دینا. اب آپ میرے سامنے یا تو بیٹھ جائیں، مجھے جواب دے دیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں، پھر آپ کو بنتی ہے فرمائیے. ان کو ادھر بٹھائیں، نہیں بیٹھیں گے، اور پوائنٹس ٹو پوائنٹس بات کرتے ہیں اور بتائیں کہ کیا ہے. سر یہی تو بات ہے کہ آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتے ہیں، لائکنگ ڈس لائکنگ کو چھوڑ دیتے ہیں. ڈٹ کے کھڑا ہے عمران خان، اس کے فالوور
مجھے اتنی شدید افسوس بھی ہوا، اور خیر اس کی اس وقت سارے میڈیا نے جو اور لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اچھی خاصی کٹ بھی لگائی تھی، اور وہ ہمارے اتنے بڑے اینکر مالک، جی کتنے بڑے اینکر، بالکل ایسا ہی غیر ارادی طور پہ ان کے منہ سے نکل گیا جب عمران خان نے اسمبلیاں توڑیں جی اور پھر صدر صاحب نے اسمبلیاں توڑ دی، تو مالک کے منہ سے یہ نکلا کہ یار کچھ بھی ہے، فیصلہ بڑا بولڈ لیا ہے عمران خان نے، ہے نا. تو آس پاس جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے ایسے ہی مالک کی، پھر اس کو واپس لینے پڑے الفاظ. اس نے کہا میرا مطلب یہ نہیں، اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی انلیگل کام کرے اور آئین کے خلاف، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے بہت بولڈ کام کیا، یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک دہشت گرد آئے بم باندھ کے اور مسجد کے اندر بم بلاسٹ کر دے، بالکل ایسا ہی ہے. تو میں اس کی غلط بات کو نہیں، ہم یہ بولیں یار کتنا ہمت والا تھا، کتنا بولڈ آدمی تھا، بم باندھ کے آیا اور بم پھاڑ دیا. تو مالک کو الفاظ واپس لینے پڑے. سیم وے میں آج جو اس کے فالوور ہیں نا، وہ اس کی غلط چیز کے اوپر ایسا اسٹینڈ کر رہے ہیں کہ بڑا زبردست دلیر آدمی ہے کہ کورٹ سے، فوج سے، عدلیہ سے، لوگوں سے، اپنے پولیٹیکلی حریف سے، اپنے دوستوں سے بدتمیزی کی انتہا پہ چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اس کے باوجود وہ اس کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ یہ اس کا وہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا پلس پوائنٹ ہے، یہ اس کا ترہ امتیاز ہے کہ جس کو مرضی ہے گالیاں دے دے، جو مرضی ہے کر لے. اس کو کورٹ بھی بار بار بلا کے کہتی ہیں اللہ کا واسطہ تم ایکسکیوز کر لو تاکہ ہماری فیس کیپنگ ہو جائے اور ہم تمہیں معاف کر دیں. معاون ایسے بلا کے بٹھا دیتے ہیں، حامد خان کو ڈال دیتے کہ کچھ اللہ کا واسطہ تم کوئی ایسا بیان دے دو، یہ کر دو، اور وہ ڈٹائی کی لمٹ پہ ہے. کل دیکھیں جب فائنل ہو گیا تو بھی کھڑا ہو کے کہلا میں کچھ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے یاد ہے ایک، میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا، جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی تو ایک آدمی جو یہ جو ہولوکوسٹ کے اندر جو سارے وہ چلاتا تھا جو ادھر چیمبرز، تو وہ پکڑا گیا. تو اس کو پھر بعد میں کورٹ، انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے آئے اور سارے اس میں تو کافی سارے جج بیٹھے تھے ڈفرینٹ کنٹریز کے انٹرنیشنل کورٹ. تو ایک برٹشرز بھی تھی اس کے اندر. اس نے جب فائنلی اس کو سزا ہو گئی موت کی تو اس نے بولا کہ جنرل صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. پوچھو. کہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اتنا آپ نے ملینز کو چیمبرز میں ڈالا، بالکل، تو آپ کو افسوس تو ہوا ہوگا. تو آپ کو پتا اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ہاں بہت افسوس ہوا. تو وہ جج جو تھے نا خوش ہو گئے کہ چلو لاسٹ مومنٹ پہ اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی تھی اتنے لوگوں کو مارنے. اس نے بولا افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ جو مجھے مشن دیا گیا تھا وہ میں پورا نہیں کر سکا، اس سے پہلے ہی ہو گیا. تو سیم وے میں آج یہ ملک اسٹینڈ پہ ہے کہ وہ لمٹ سے لمٹ، ریڈ لائن سے ریڈ لائن کراس کر رہا ہے. اور ہمارے ادارے، وہ کل میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اندر کرکٹر، وہ سکندر بٹ کتنا اچھا کرکٹر ہے ہمارا، کتنی اچھی بات ہے. اس جیسے آدمی نے کل انڈیا کے میچ کے دوران ایسی بات ہوئی تو اس نے کہہ دیا نہیں عمران خان کو کچھ نہیں ہو، وہ تو بڑا اسمارٹ ہے، ہینڈسم ہے، وہ تو ایبسولوٹلی ناٹ بولتا ہے، بغیر پرچی رکھ کے انگلش میں بات کرتا ہے، اس کو کون سزا دے سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ معیار آپ کے ججمنٹ کے یہ ہوتے جا رہے ہیں. تو میں آج اس سلسلے میں آپ سے یا سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو مائنڈ نہیں کریے گا، مگر اگر کنٹمپٹ بھی ہے تو میں ریڈی ہوں اس کنٹمپٹ میں جانے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. عرض یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس وقت لوگوں کی جو بہت تھوڑے لوگ ہیں اس اتنے بڑے آبادی کے ہجوم میں، ابھی بھی چند ایک لوگ ہیں جو معاملات کو سمجھتے ہیں اور وہ بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو آپ اس وقت بات کر رہے ہیں، یا ہم جو سوال کرتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی ترجمانی کی جائے. باقی ماندہ جن کے ابھی آپ نے تذکرہ کیا تو قرآن کریم میں بڑے صاف اور واشکاف الفاظ میں ان کا تذکرہ ہے کہ ہم نے انہیں اندھا گونگا بہرا بنا دیا اور ان کی عقلوں پر پردے ڈال دیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو، میں کہتا ہوں کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ جو اپنے قرآن میں کہے گئے جی، نا وہ یہی چیزیں کہہ کے گئے ہیں. بالکل انہوں نے جس چیز کی مطلب نشاندہی یہ کی ہے اندازہ کیونکہ لگا لیں خالق کائنات جانتا ہے کہ اس فالوور کی کا خصلت یہ ہے. حال ہو گیا ہے کہ وہ اب اس کیس کو اس میرٹ پہ دیکھ رہے ہیں. اور میں اپنے معزز ججز سے بھی یہ بات کروں گا کہ آپ سنیں اس وقت دنیا کیا بول نہیں رہی ہے. اچھا، ایک بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ جب آپ ان کے جو چاہنے والے ہیں، میں ان کے ماننے والے کہتا ہوں کیونکہ وہ ان کو جس طرح مانتے ہیں ہمیں محفوظ رکھے وہ الفاظ ادا کرنے سے، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نہ معیشت کے بارے میں پتہ، نہ سیاسیات کے بارے میں، اخلاقیات تو ظاہر ہے وہ تو ہے ہی نہیں. شامل ہی نہیں ہے، اس کو تو بالکل ہٹا دیا گیا کہ اس کو تو بالکل ایک طرف رکھ دو. اس کے علاوہ اور جتنے معاملات ہیں ان کے بارے میں کسی کو کسی قسم کی کوئی نالج نہیں ہے، اور اس کو ہتھیار بنا کر سوشل میڈیا کے ذریعے استعمال کیا جا رہا ہے. اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے جگہ جگہ آپ کو لوگ مباحثے کرتے ہوئے گھروں کے اندر سوشل میڈیا پہ جگہ پہ نظر آتے میاں ہیں، بیوی لڑ رہے ہیں بھائی، لڑ رہے آج کل ہیں، اتنی اور اس میں سمجھانا اتنا ڈویژن مشکل ہو چکا ہے کہ آپ خدا را کھلی آنکھ سے جائزہ لیں ان کی باتوں کو. اچھا اب وہ جو میں اس دن دیکھ رہا تھا، میں کوشش تو کرتا ہوں کہ نظر سے نہ گزریں کیونکہ یہ جس قسم کی احمقانہ باتیں، میں تو کھل کر برملا اظہار کرتا ہوں. دیکھیں میں کوئی ان کا وہ نہیں ہوں، ہمیشہ میں نے کرٹیسائز کیا. میں جب ان کی تقریروں میں جو معیشت کی الٹی سیدھی بے سر و پا باتیں میں سنتا ہوں، میں حیران رہ جاتا ہوں کہ ایک پارٹی کا لیڈر اور ان کے دائیں بائیں لوگ جو موجود ہیں، ظاہر ہے کہ اس کو نہیں پتا وہ کیا بول رہا ہے، اس کو پرچے پہ لکھ کر دیا گیا ہے. کوئی پیچھے سے کہتا ہے کوئی اسلامک ٹچ، کوئی معیشت کا ٹچ، وہ الٹی سیدھی باتیں، تاریخ کے الٹے سیدھے حوالے، نہ جانے اور کس کس کی آل فال باتیں وہ کرتے رہتے ہیں. وہ ایس پی آئی کے بارے میں بتا رہے تھے، اس کے بعد جو ہوا وہ میں آپ کو بتا دوں گا. جس کو معیشت کا پتہ نہیں ہے، اکنامکس کا نہیں پتہ، وہ اگر اس کے اوپر ایس پی آئی انڈیکس کے بارے میں اور سی پی آئی کے بارے میں اپنے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرے گا، آپ اس سے کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ کیا لوگوں کو گائیڈ کرے گا. اور نیچے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک لے لیتے ہیں، یاسر میں بریک لے کے واپس آتے ہیں اور پھر گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پاکستان انڈیا سے ہارا نا پہلا. جی پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. باتیں بڑی سخت بھی ہیں اور مشکل بھی ہیں، لیکن سننا اور سمجھنا ضروری ہے. یہ ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے کتنی بڑی دولت عطا کی ہے، اب ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ نئے موبائل ٹیلی فون کو اپنی دولت سمجھتے ہیں، نئی گاڑی کو نہ جانے کن کن ذرائع سے جو ہمیں ملی ہیں ان کو اپنی دولت سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ جو عطا اللہ کی ہے اس کو کبھی استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی. اور یہ مزاج قوم کا بن چکا ہے. چالاک اور مکار لوگ ہیں ان کو ذہین سمجھا جاتا ہے، اور جو شریف اور ایماندار صاف گو لوگ ہیں ان کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. تو یہ کچھ معاملات ہیں، نشاندہی کر رہے ہیں. اب سننا پڑے گا نہ چاہتے ہوئے بھی. سخت باتیں ہیں، یقیناً ناگوار گزریں گی، تو مزاج کے بالکل برخلاف ہیں، لیکن بتائیں گے ضرور ہو کیا رہا ہے. سعید بھائی فرمائیے. ابھی کچھ دیر پہلے ایک سیاسی جماعت کا تذکرہ ہو رہا تھا. کل میں سارا دن جو ہیئرنگ چل رہی تھی سن رہا تھا. جو اس پارٹی کے فالوور تھے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہر منٹ پہ ایک ایک انہوں نے سگنل دیا کہ یہ ہو رہا ہے غلطی، یہ ہو رہا ہے غلطی. اور میں شاباشی دوں گا جسٹس عامر کو کہ انہوں نے اتنا خوبصورت کیس ڈیزائن کیا تھا سو موٹو پہ. تو کوئی اگر جج چاہے بھی تو لیفٹ رائٹ ہونا نہیں. دیکھیں 3 طرح کے اس میں کنٹیمپٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سول کنٹیمپٹ، وہ ہوتا ہے کہ کسی نے حکم دیا اور وہ پورا نہیں ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ سو موٹو ایکچوئل ہونا بھی چاہیے کہ بھائی جو ہمارے یوسف رضا پہ لگا تھا. ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کیس ختم ہونے کے بعد ججز کو ملائن کر دیں، وہ ایک ہوتا ہے. وہ مطلب یہ کہ جوڈیشری کنٹیمپٹ ہوتا ہے. اور تیسرا جو سب سے خطرناک ٹاپ آف دا لائن ہے وہ کرمنل کنٹیمپٹ ہے، جس پہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ سارا کیس. وہ ہوتا ہے جب کیس چل رہا ہو اس کے درمیان میں آپ اس طرح کی باتیں کریں کہ آپ ججمنٹ کو روک رہے ہیں، ڈیو کورس جو ہو رہا ہے اس کو روک رہے ہیں، اس میں ہرڈل ڈال رہے ہیں جو ناقابل معافی ہے. ہونے کے بعد آپ کرٹیسائز کر دیں جج ایسا تھا ویسا، وہ تو پھر بھی ہو گیا نا. یہ آپ بیچ میں روک رہے ہیں.
تو یہ ڈیزائن ہوا ہے ان کے لیے. مگر مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ اس کے فالوور جو عقل مند فالوور نہیں ہیں, اس کے دوست ہیں, وہ اس کو سمجھا رہے ہیں بار بار کہ ہمیں یہ کرنا ہے, مگر اس کے باوجود اس کے جو فالوور ہیں, میں حیران ہو گیا 15 منٹ بعد وہ بابر اعوان, فہد اور دوسرے لوگ وہ باتیں کر رہے ہیں. ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کرمنل کنٹیمپٹ کیا ہے, آپ انکنڈیشنل معافی مانگیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں میرٹ. میں عطر مرزا صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ آپ اندازہ تو لگائیں اس وقت عوام کیا سوچ رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس خوبصورت ہینڈسم آدمی کو کنٹیمپٹ کر دیا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہوگا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جس کی پاپولرٹی اتنی زیادہ ہے. یہ کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ, یہ امریکہ جاتا ہے تو پرچی سے نہیں پڑتا, اس کو کیسے تم سزا دے سکتے ہو. میں سوچ میں مجبور ہوں, یا تو یہ ایک دفعہ ججمنٹ دیں اور کہیں کہ جو مرضی آپ بولیں کوئی کنٹیمپٹ نہیں لگے گی, اور پھر اس کے بعد اتنا اسٹیمنا پیدا کریں کہ کرتے رہیں. مگر یہ بیچ میں نہیں چلے گا پاکستان. وہ کل یہ کہہ رہے ہیں ان کے سارے لوگ ہونے کے بعد, فریم ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ اتنا پاپولر ہے کہ یہ اگر یہ کریں گے بھی تو اس کا نقصان ملک کو ہوگا. تو میں پھر اپنے معزز ججز سے کہتا ہوں کہ اب آئندہ کورٹ جو ہے نا اس پیٹرن پہ چلیں. اللہ نہ کرے یہ صاحب قتل کر دیں نا تو آپ بولے اپنے الیکشن میں اس علاقے سے کھڑے ہو جاؤ, جس کے ووٹ زیادہ وہ قاتل ہے, جس کے ووٹ کم ہے وہ قاتل نہیں ہے. یہ معیار بنانے جا رہے ہیں. اچھا, یہ ذرا پاپولیرٹی کی بات جو ہو رہی ہے اکثر لوگ کرتے ہیں, میں ذرا ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی گزشتہ الیکشن ہوئے تھے عام انتخابات, اس میں کتنے ووٹ آپ کے خیال میں ان کو ملے تھے؟ انہیں 50,000 ملے اور ان کو 48 ملے. میں عام انتخابات کے اندر 1 کروڑ 20 لاکھ اتنے ہی بنتے ہیں نا. اب یہ فالوور ہی تھے جنہوں نے ووٹ, باقی ماندہ جو 23 کروڑ آبادی تھی وہ کس کو فالو کر رہی ہے؟ یار 67% ایسے ہیں اس ملک کے جو اس کے خلاف ہیں. تو کیا اس میں پیپلز پارٹی کے فالوور نہیں ہیں؟ کیا اس میں مسلم لیگ نون کے فالوور نہیں ہیں؟ میں حیران ہوتا ہوں اس میں ٹی ایل پی کے فالوور نہیں ہیں؟ دیکھیں یاسر, میں کبھی کبھی خود سوچتا ہوں کہ میں کروں, مگر میں تھوڑا سا اپنے اس میں بیزی رہتا ہوں اور میری بائنڈنگ زیادہ ہے. یار اگر یہی بات نواز شریف یا زرداری نے کی ہوتی نا, اس وقت 3 تلواروں پہ فلانی جگہ پہ ایک احتجاج ہو رہا تھا فوج کی یکجہتی کے لیے, اور ایک پارٹی احتجاج کر رہی ہوتی, یہی کنٹیمپٹ کسی اور نے کیا ہوتا, میں لکھ کے دے دوں یہ پی ٹی آئی والے جلسے جلوس کر رہے ہوتے. یار جس نے ایک ایسے آدمی جس نے اتنی بڑی سازش کی, گل نے, اس نے اس کے لیے ریلی نکال دی یار. اور آپ دیکھیں یہ دونوں تینوں پارٹیاں بڑی پارٹیاں, فضل الرحمان یہ تک نہیں کر رہے اس وقت کہ وہ فوج کی یکجہتی میں جلسے کریں, جلوس کریں, نکالیں, اس لیے کہ وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک. نہیں, ویٹ اینڈ سی پہ سارے اس وجہ سے بھی ہیں کہ دیکھیں ابھی آپ نے خود ہی تذکرہ کیا, اور یہ اس وقت کا تقاضا بھی ہے اور عقل بھی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ بڑی غیر معمولی صورتحال ہے. دوسری طرف اگر ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھداری دیکھیں, وہ چاہتے تو نکال نہیں سکتے تھے. یہ اتنی غیر معمولی صورتحال ہے جس کا خدا کا شکر ہے وہ جیسے تیسے نکلے. آپ نکلے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ IMF کے پلان میں گئے. وہ جو معاہدے یہ کر کر آئے ہیں نا, میں اگر وہ معاہدہ یہاں پر آ کر پڑھنا شروع کر دوں, آپ یقین کریں پہلے تو ان کے لوگوں نے نہیں ماننا, کہ میں نے ابھی آپ کو اشارہ دیا ہے, آپ جا کے ویب سائٹ کے اوپر ذرا پڑھ لیں کہ یہ جو اگریمنٹ وہاں پر کر آئے تھے اس میں کیا نکات تھے. اور یہ جو, میں اب اس کے لیے لفظ نہیں استعمال کرنا, ان کا جو وزیر خزانہ آخری اس میں رہا ہے, آپ نے جو کنڈیشنز جس کے اوپر یہ قرضہ لے کر آیا تھا, اگر وہ رکھ دیں پاکستانی عوام کے سامنے, یہ منہ دکھانے کے قابل وہ تو ابھی بھی نہیں ہے, لیکن یہ اور زمین میں دھس جائیں گے. کہ پرسوں رپورٹ دی جی, اس میں لکھا ہے یہ بتائیں کہ یہ جو وہاں پہ لوگوں کو لا کر جو انہوں نے یہاں پہ ڈپلوائے کیا تھا وہ کس کی مرضی سے ہوا تھا. یہ بتائیں لوگوں کو اپنے جلسوں میں کھڑو کے جو الٹی سیدھی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں, یہ بھی سچ بولنے شروع کریں. لکھا ہے کہ یہ جو ریجیکٹ ہوئی ہے IMF صرف اس لیے ہوئی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے اپنے سارے وعدے توڑے تھے. IMF کو پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں ہے, اس لیے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ پہلے سارے کام کرو پھر ہم آپ کے ساتھ ریلیز کریں گے. مطلب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو بیٹھ کر سیاست ہر دور میں ہوتی آئی ہے کرتے رہے, لیکن ملک کا نظام ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو چلانا ہوتا ہے, پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے.
तेल के सौदों का वक्त आया, गैस के सौदों का वक्त आया, उस लड़के को बुलाया हमाद अज़हर को, एक प्रोग्राम में एंकर ने सवाल पूछा कि ये आप अगर डिले कर रहे हैं दानिस्ता तो ये तो आगे जाके एक बड़ा सीरियस क्राइसिस आ जाएगा। कोई जवाब नहीं है। बाहर निकले मीडिया के सामने, दूसरे अपना जो चैनल उन्होंने बना रखा है, जो अब वो भी शायद मेरे ख्याल में पलट गया है, तो वहाँ बैठकर कह रहे हैं कि वो ऐसा है, वो भी गद्दार है, वो भी ये है, उस पर सोशल मीडिया पे कैंपेन एंकर के खिलाफ चला दी, हमने कोई सवाल कर दिया, हमारे खिलाफ सिलसिला सोशल मीडिया पे मास खुल गया। तो जब ये पूछा जा रहा था कि मेरे भाई सियासत होती रहेगी, इसका मतलब ये था कि क्लियर इंडिकेशन थी कि आगे ये सब कुछ हमारे साथ होने वाला है, तो उसके लिए पहले से ये सारे, और वो एक इनके पास है, इनका इत्तेहादी है पिंडी से ताल्लुक़ है, शेख रशीद, वो ये फरमा रहा है जनाब आपको पता है कि अक्लमंद इंसान तो सोच कर बोलता है, और जो दूसरी वो होती है वो जनाब बोलने के बाद, लेकिन वो बोलने के बाद भी नहीं सोचता। बहरहाल उसने बता दिया कि ये माइंस लगा कर जो है वो गए हैं, और उसका जो है वो खमियाजा भुगतना। अब इनसे ये पूछें जाके कि वो जो माइंस हैं उसका जो शिकार होंगे वो ये सियासतदान होंगे, ये एक आम आदमी और रियासत होगी, इनसे ज़रा पूछे तो सही। रेलवे के अंदर जो कुछ होता रहा, मैं ये बात नहीं करता कि मैं इख्तिलाफ कर रहा हूँ या मैं तनकीद कर रहा हूँ, मैं बैलेंस शीट लेकर आ जाता हूँ, मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं, आप वो पढ़कर सुना दीजिए जो कुछ होता रहा रेलवेज़ के अंदर। यानी आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि पहले दिन जब अपना कलमदान संभाला है, जिस सोफे पर बैठे ही है, जो कि इससे पहले भी बैठ चुके हैं, सीरीज़ ऑफ फेलियर है, जिस मिनिस्ट्री में गए वहाँ तबाही फेरी है, वहाँ जाकर ये बोर्ड की मीटिंग के अंदर बैठ के फरमाते हैं वज़ीर मौसूफ, जब इनको बताया गया कि इन मसाइल का हमें सामना है, तो आगे उनसे ये फरमा रहे हैं कि रज़िया भट्ट के नावल हमें ना पढ़ के सुनाएं, हमें सब कुछ पता है, और ये और वो। इसकी वजह से लोग वहाँ पे खड़े हुए जो सीनियर ऑफिसर्स थे, वो अपना सामान उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा भाई हम आपके साथ पहली मीटिंग में गए थे। ये सूरत हाल रिकॉर्ड पे मौजूद है। बताएं जरा जलसों के अंदर के इनकी वजारतों में क्या हो रहा था। आप कोई दुनिया की बात कर रहे हैं, जैसे आपने हमाद की ना, कि आपने $3 में क्यों नहीं ली, बताएं। वो इसलिए कि इन्होंने $11 में ली थी। यार छोड़ दो उनको, अभी आप अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाओ। और मैं डॉलर रुपी पैरिटी को समझा सकता हूँ मैं उसको, जो ये बात कर रहा है। मैं आपको कहूँ कि ये जो ये फौज अदलिया की बात हो रही है ना, आप आज इस फर्क को समझें कि क्या है। जो नवाज शरीफ ने, फजलुर रहमान ने, जरदारी ने और लोगों ने बात की थी, आप यकीन करें वो आज भी उस पर स्टैंड करते हैं, और उनके फॉलोअर भी स्टैंड करते हैं कि उन्होंने सही बोला है, और वो उसको बोलते हैं कि हमने सही बोला था, ये हमने जो ये बात बोली थी क्रिटिसाइज किया सही, ये उस बात पे स्टैंड कर रहे हैं जिस पे ये खुद स्टैंड नहीं कर सकते, मगर सिर्फ ये जवाब दे रहे हैं कि उन्होंने भी यार या तो आप बोलो शहबाज गिल ने जो बात बोली है या मैंने जो बोली है चीफ ऑफ द आर्मी के लिए, हम स्टैंड करते हैं उसके ऊपर, जो कुछ भी होगा देखे जाएगी, स्टैंड करते हैं। स्टैंड भी नहीं कर रहे हैं, माजरत भी कर रहे हैं, और उनसे कंपेयर। मैं कह रहा हूँ जो नवाज शरीफ ने गुजरांवाले में बात की थी, आज भी आप नवाज लीग के किसी आदमी से बात करें, वो कहेगा हमने ये बोली थी और उसकी वजूहत ये थी हमने इसलिए बोली थी, भागेगा नहीं वो कि नहीं यार उसके मुंह से टंग वो गई थी। कि सोशल मीडिया पे अब जो कुछ होता रहा, वो खातून अव्वल की आपने रिकॉर्ड सुनी है जी, कोई डिनाइल आया वहाँ से कि ये गलत है, वो ये फरमा रही हैं, मैं लफ्ज़ नहीं दोहराना चाहूँगा, सबकी इज़्ज़त हम पर वो है, लेकिन वो उसमें गुफ्तगू के दौरान आप सुने तो सही कि वो फैक्ट्री जो है उन्होंने लगाई हुई थी सर्टिफिकेट छापने की, उसमें वो ये बताया जा रहा है उन्हें, जो बात उस नौजवान को कि उसको इसके ऊपर वो कुफर और गद्दारी के वो लगाओ और इसको छापना शुरू करो। आप देखें वो मास्क खुला हुआ है। तो मैं इसीलिए लोगों को, ख़ासतौर पर नौजवानों को कहता हूँ कि इससे बचना ज़रूरी है, जहन को अपने खोल कर रखें, क्योंकि बड़ी गुमराह कुन वो यहाँ ऐसे ऐसे लोग आए, आप बच्चे हो, हैदराबाद के अंदर एक पीर साहब डेवलप हो गए थे कि उन्होंने लोगों को यहाँ तक कह दिया था कि इस तरह कूद जाओ तुम फला पाओगे फलाना, और उनके भी फॉलोअर थे, बिल्कुल ब्लाइंड फॉलोअर थे। सेम वे में ये जो मुल्क में ट्रेंड चल रहा है ना, इतना ख़तरनाक हद तक ले गए हैं कि कोई दुनिया का केस कोई मेरिट पे सुनने को तैयार नहीं है। वो शुरू यहाँ से करते हैं कि ये आसमान से हमारा नौज़ुबिल्लाह वली अल्लाह आया है, इस वली अल्लाह के ख़िलाफ़ दुनिया के किसी जज ने, किसी फौजी ने, किसी सियासतदान ने कोई बात की तो वो कुफर करेगा, उसके लिए काम करना जहाद है हमारी। ये इस लेवल पे इसने माइंड सेट कर दिया है लोगों का, वो जो कहते हैं ना इस्लामिक टच दे के, कि उन नौजवानों को, उन लोगों को इतना बहका दिया है कि वो इस लिमिट पे आ गए हैं अपने इसको फॉलो करने में
کہ ان کو اب صرف یہ نظر آتا ہے کہ اللہ نہ کرے یہ اس طرح کا ڈیسیجن آیا تو ایک نعوذ باللہ ولی اللہ ایک امام ایک بڑے آدمی کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی اور یہ جان بوجھ کے اسلامک زیادتی کرنے جا رہے ہیں، اس کو دیکھیں، اگر ایسا نہیں ہوا تو ملک تہس نہس ہو جائے گا، اس ملک میں آگ لے. وہ آدھے گھنٹے بعد یار کہہ رہا ہے کہ ایک ججمنٹ اندر آئی ہے اور ایک ججمنٹ باہر آئے گی. اندازہ لگائیں یار، اس کو ابھی عقل نہیں آ رہی اور خود کنٹیم میں پھنس چکا ہے، ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے بابر اعوان. اس نے بولا تھا نا وہاں، خود ہو چکا ہے. اس کے باوجود یار میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دانا دوست اور دشمن والی بات، ایگزیکٹلی اس کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہیں جو پلان کر کے اس کو اس لمٹ پہ لے گئے ہیں. اور میں تو اب افسوس کرتا ہوں، میں نے کافی اچھا ایک چیز اور آخری جملہ، وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، کہ وہ دوست بھی انہیں بنایا ہے جو پچھلے جتنی بھی پارٹیز میں رہے ان سب کی قبریں کھود کر آئے ہیں، ان کو دوست بنایا ہوا ہے. وہ دوست آخری ہے جملہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اب اس لمٹ پہ ہیں کہ اگر یہ کسی صورت سے اریسٹ بھی ہوتا ہے یا کنٹیم بھی لگتی ہے نا، یہ زندگی بھر یہ بولتے رہیں گے کہ یہ شہادت لی ہے، اس نے شہادت لی ہے اس کے ساتھ. ایبسولوٹ ناٹ، خوبصورت آدمی، پاپولر آدمی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کورٹ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ اس ملک کے اندر ظلم ہو گیا ایک آدمی سے. بہت شکریہ، بہت شکریہ سعید بھائی، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. بہت سارے معاملات پر گفتگو کی گئی اور انشاءاللہ آگے بھی کی جائے گی. ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد دوسرا حصہ پروگرام کا جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.